वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर हमें कन्फ्यूजन या इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक दफ़े फिर हुकूमत के बारे में बात करते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत है और यही एक तरीका है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हुकूमत से घर भेजने का। मगर इसके ऊपर नवाज़ लीग की तरफ से पहली दफ़े जो है सवाल उठाए गए हैं। एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर संजीदा है नो कॉन्फिडेंस मूव पे तो इसके लिए जो नंबर्स हैं वो दिखाएं कि वो किस तरह ये नंबर्स पूरे हो सकते हैं, उसके बाद इस तजवीज़ पर गौर हो सकता है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने आज असम्बलियों से इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च के ऊपर वाज़े तौर पे इशारा दिया है कि ये दोनों ऑप्शंस जो हैं इनकी टाइमिंग के ऊपर पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो इत्तफाक करके फिर फैसला करेंगी। बिलावल साहब की जो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ है उसके हवाले से पूछे गए सवाल के अंदर मरीम साहिबा ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ये तजवीज़ पीडीएम के सामने बाज़ाब्ता तौर पर रखेंगे तो फिर इसके ऊपर बात होगी। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनका भी एक वजाहती बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये कहा है कि किसी किस्म के भी इख्तलाफात नहीं हैं दोनों जमातों के दरमियान, और ये भी कहा है कि इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च जो है ये हुकूमत को घर भेजने के ऑप्शंस में शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के ऊपर अब हर तरफ से सियासी हमला किया जाएगा। पीडीएम के अंदर इख्तलाफाती आवाज़ें जो है वो एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब हुकूमत को जो इस्तीफ़ा देने के लिए डेडलाइन दी थी पीडीएम ने वो करीब आ पहुंची है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के बाद हुकूमत अपोजिशन को बार बार लॉन्ग मार्च का चैलेंज दे रही है। क्या वाकई पीडीएम जो है इसके अंदर सियासी तौर पर मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इख्तलाफात ज़्यादा हैं, या अभी भी लॉन्ग मार्च और जो इस्तीफ़े हैं वो ऑप्शंस संजीदगी से इन पे गौर हो रहा है और वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं अख्तर खान साहब, ये सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद है नैयर हुसैन बुखारी साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नैयर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं कि क्या मसला है, क्यों हुकूमत जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप डिच कर देंगे पीडीएम को, और अब तो लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी कुछ परेशानी हो रही है आपके हवाले से। सर व्हाई आर यू इन द न्यूज़ सो मच? थैंक यू। गवर्नमेंट को अगर कोई खुशफहमी है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर बात कर लेते हैं। और सर माफ करिएगा, बात आपकी अभी से काट रही हूँ, बट ये बताएं सिर्फ हुकूमत को खुशफहमी है, कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो गलत फहमी नहीं है आपसे? नहीं, कतई नहीं। इस पे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो चेयरमैन बिलावल ने कहा और आपने जो रेफर किया, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने कहा, और फिर मरियम नवाज साहबा की भी आपने गुफ्तगू सुनाई। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब हमने ये पीडीएम की बुनियाद रखी थी, हमने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया था और फिर एक एक्शन प्लान भी। अब एक्शन प्लान में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, लॉन्ग मार्च भी वहाँ पे मौजूद है, नो कॉन्फिडेंस के मूव भी वहाँ मौजूद है, और रेजिग्नेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। अब देखिए, वी आर नॉट इन हरी टू दैट कि जैसे मरियम साहबा ने कहा कि पीडीएम की क़यादत जिस दिन बैठ के फैसला करेगी रेजिग्नेशंस का, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाएंगे, लेकिन अभी हम मरहले पे है, लॉन्ग मार्च के मरहले पे है और नो कॉन्फिडेंस। चेयरमैन बिलावल ने ऐसी कोई कतई बात नहीं की जो हमारे एक्शन प्लान में मौजूद नहीं थी। प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी कहा हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वो गवर्नमेंट हमें वो प्रोवोक करने की कोशिश करी, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलना है। जो हमारी स्ट्रेटेजी हमने इवॉल्व की, वो स्ट्रेटेजी जो पीडीएम की क़यादत बैठ के इवॉल्व करेगी, हम उस पर अमल करेंगे। और लॉन्ग मार्च जो है इससे कतन कोई इनहराफ नहीं है, लॉन्ग मार्च हम करेंगे, लेकिन उसी डिक्लेरेशन में, उसी एक्शन प्लान में नो कॉन्फिडेंस का भी है। ऑब्वियसली चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हम पीडीएम की क़यादत के साथ बैठ के करेंगे। रहा एहसन इकबाल साहब की बात,
تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ بڑا تھن مارجن ہے. جب گورنمنٹ ملی تھی عمران خان کو تو 176 تھے, the required number was 172, اور اس لیے آپ دیکھیں 4 کا ڈفرنس تھا, اور which can be managed اور it is manageable. ایک بات اندیشے جو ہے جو سینٹ کے الیکشن کا ریفرنس دیتے ہیں, obviously یہ بڑی درست بات ہے, وہاں پہ کچھ فورسز نے سینیٹرز کو پرسویٹ کیا, توڑا, پریشرائز کیا, کوئی تھریٹس کیے, تو ان کا صورتحال ہے. لیکن یہ نو کانفیڈنس بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس آپشن کو بھی ہم نے ضرور مد نظر رکھا اور اس کو سامنے لے کر ہم چلیں گے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہماری ایک سجیشن ہے ان ٹرمز آف آور ایکشن پلان. بالکل صحیح سر, اور یہ ڈسکس ہوگی پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس. بالکل صحیح. سینیٹر صاحب, اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈسکس ہوگی, مگر پھر پبلکلی جب بھی وہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, تو وہ تب ذکر کرتے ہیں. تو آپ لوگ میٹنگ کے اندر آپ سے یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ کیوں اشارے کر رہے ہیں آپ سے؟ نہیں ایسی بات سن لیں آپ, لیکن ہم 11 پارٹی ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ اپنے اپنے ہمارے موقف ہیں, لیکن ہم جو کنسنسس ڈیسیژن ہے ہم تمام اس کے پابند ہیں. پہلی بنیادی بات آپ سے عرض کر دیں, آپ کی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری پی ڈی ایم کی, جس پہ یہ ڈیسیژن ہوا کہ ریزگنیشنز کا, ہم نے کہا ابھی یہ سٹیج نہیں ہے ریزگنیشنز کی, اور کیونکہ اگر ابھی ریزگنیشنز ہم دے دیں تو پھر ہم جو سینٹ کے الیکشن تھے اس سے باہر چلے جائیں گے, کیونکہ الیکٹرل کالج اس سے ڈیزالو جی نیئر صاحب, وہ ذرا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے بھی جواب لے لیں اس بات کا. جی سر. میرے خیال میں جی زیادہ تر تو نیئر بخاری صاحب نے آپ کی بات کے جواب دے دی ہیں. پہلے تو بڑی واضح سی بات ہے کہ 11 جماعتیں ہیں, کوئی الحاق میں کوئی ایک جماعت تو نہیں بن گئی ہے. اس وجہ سے ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے. جب میٹنگز ہوتی ہیں تو بڑی تفصیل سے بات ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی بخاری صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا نقطۂ نظر یا کچھ پارٹیز کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہمیں الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اسی وقت پش بیک کرنا چاہیے اور ارلی ریزگنیشن دینے چاہیے. مگر جب ڈسکشن ہوئی تو نقطۂ نظر دوسرا بھی سامنے آیا, تو پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پش بیک کر دیتے ہیں, ریزگنیشن کی آپشن کو بعد میں لے جاتے ہیں, اور اس وقت ہم کم از کم میدان کو خالی نہیں چھوڑتے, جو کہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا. بالکل اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں گے, پیپلز پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی, اور اس کے اوپر بھی ہمارے موقف ضروری نہیں ہے کہ جڑے ہوئے ہوں, ہر بات میں یکساں ہوں, لیکن ہماری کم از کم اتنا پلیٹ فارم میں کانفیڈنس آ گیا کہ ہم ڈسکشن کرنے کے بعد ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے آگے چلنے کا طریقہ کار ہم نے بنا لیا ہے. اس کے لیے بعض مرتبہ آپ پولیٹیکل سگنلنگ کرتے ہیں. دیکھیے نا, اگر ہم سیاسی جماعتیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ الائنس ہے, پولیٹیکل سگنلنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے, آپ کے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. میں تو پوچھ رہی ہوں سر کہ کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ ہوگا جو آپ لوگ پبلکلی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے نقطۂ نظر کو ایک تو انٹلیکچوئل میرٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ پبلک موبلائزیشن اپنے اوپینین کے لیے کرتے ہیں, پولیٹیکل موبلائزیشن اپنے اوپینین کے لیے کرتے ہیں, تاکہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ دیگر چیزیں جو عوامی رائے ہے اس کو بھی استعمال کر سکیں. آپ کی طرح کے لوگ جو صاحب قلم ہیں یا اہل خرد ہیں, ان کی بھی جو کالم لکھے ہوں ان کو بھی لے کر آئیں کہ دیکھیں یہ آپ یہ بھی پڑھیے, آج ڈان میں کیا لکھا ہے, آج ڈان کے ایڈیٹوریل میں کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں پھر استعمال کی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل اسی طرح ہم بھی سگنلنگ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے, مولانا بھی کرتے ہیں, لیکن اصل بات وہی ہے کہ کم از کم ہمارے اندر ابھی وہ ہے, ہمارا پلیٹ فارم انٹیکٹ ہے کہ جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی, ضروری نہیں کہ ہمارا ہر بات پہ اتفاق رائے ہو جائے, لیکن ابھی تک ہم اس میں کامیاب رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹیز جو ہیں ان کا کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ہے کسی معاملے میں تو اس کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ سنا جائے, اور کوشش یہی کی جائے کہ سب اکٹھے مل کے چلیں اس راستے, اس منزل کو طے کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اس میں کامیابی ہو رہی ہے ہمیں. بالکل صحیح. ہمایوں صاحب, سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بہت کانفیڈنس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے گی. سر کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا اس کانفیڈنس کی, یا صرف یہی ہے کہ تھنگز آر سو گوئنگ سو بیڈلی فار یو گورننس وائز کہ آپ لوگوں کے پاس سوائے اسٹریٹجی کے کہ آپ پی ڈی ایم کے اوپر فوکس کریں اور کچھ ہے نہیں بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے, ہمارا کانفیڈنس جو ہم دیکھتے آئے ہیں
पिछले 3-4 महीने, उस वजह से वी आर कॉन्फिडेंट। हमने हमेशा से कहा है कि ये जो नैरेटिव अपनाया गया पीडीएम के कुछ पार्टियों का, सब पार्टीज का नहीं था, इसमें इनको अवाम में ट्रैक्शन नहीं मिलेगी और वो नहीं मिली। दे अप द एंटी टू मच लाहौर के जलसे में, और वो मुनासिब सतह का नहीं हो सका, नंबर वन। और मैं समझता हूँ कि they lost whatever little steam they had in that Lahore episode. That's number one. Number two, हमने हमेशा से ये समझा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी is looking, they have a government in the पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्रोविंस में उनकी हुकूमत है, और सियासत में बाकी दुनिया की तरह बर्ड इन हैंड इज ऑलवेज बेटर देन टू इन द बुश। पॉलिटिक्स का क्या पता होता है अगले इलेक्शन में क्या हालात होंगे, क्या नहीं होंगे, पीपल पार्टी इससे बेहतर परफॉर्म करेगी या उससे बुरा परफॉर्म करेगी, और उनको इन चीज़ों की बड़ी मुनासिब समझ है। तीसरी ये चीज़ है जो मेरे नज़र में PMLN का जो परफॉर्मेंस थी मीनार पाकिस्तान में 13 दिसंबर को, उसकी बड़ी वजह हमने हमेशा से कहा है कि PMLN के अंदर बहुत मसाइल हैं, बहुत दरारें हैं, और मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा को इमरान खान से ज्यादा खौफ तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का, जो उनकी इंटरनल पावर स्ट्रगल है, और उसके नतायज आप देख रहे हैं, बिल्कुल टोटल खामोशी है। और इस वक्त सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट यही तो मसला है कि सर आप बिल्कुल सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे, बिकॉज आप लोगों का ख्याल है कि पीडीएम जो है will sink under its own weight. This is exactly ये वही आर्ग्यूमेंट है जो अपोजिशन इस्तेमाल करती है कि कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है सिवाय इस उम्मीद के कि या अपोजिशन है वो खत्म हो जाएगी, और अपोजिशन को ये उम्मीद है कि आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस इतनी है कि आप लोग तबाह हो जाएंगे। तो और तो कोई मतलब कि कोई पॉजिटिवली तो ना अपोजिशन काम करिए ना आप कर रहे। देखिए जी, हमें तो अपोजिशन थ्रेटन कर रही है ना पॉलिटिकली, तो इसलिए हम तो इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। जहां तक हमारी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, उस पे आपके प्रोग्राम में एक लंबी बहस हो सकती है, मैं तफसीली जा सकता हूं कि हमारी 2.5 साल की क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन वो अगर आप चाहें तो मैं अभी बयान कर दूं। हमें अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है, हमें बड़े मुश्किल हालात मिले, हमें कोविड के हालात मिले, वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक मिला, और हम इन चीज़ों से बाहर निकल आए हैं, एंड वी आर पॉइज्ड फॉर एंड वेल ऑन अ वे टुवर्ड्स अ मेजर रिकवरी। सो हमें परफॉर्मेंस का, हमारा वो सोच नहीं है परफॉर्मेंस की हमारी, जो कि अपोजिशन पहले दिन से, उनको पहले दिन से हमारी परफॉर्मेंस खराब नजर आ रही थी जब हमने परफॉर्म नहीं भी को किया था। So we are not concerned about that too much. बिल्कुल सही। We are moving जो हमारा बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये इशू नैयर बुखारी साहब के पास लेके जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जो सियासी सूरत हाल सारी है, और हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब और नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। जी नैयर साहब, सर हुमायूं अख्तर साहब कहते हैं कि बुश इन द बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, कि आप लोग जो है सिंध की हुकूमत बचाने के लिए इवेंचुअली PMLN को डिच कर देंगे, या कर ही दिया है आपने अभी तक? नो वे, परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन गिवन बाय रूलिंग पार्टी। देखिए, बुनियादी बात ये कितने खुशफहमी में है कि अपनी बैड गवर्नेंस और नॉन परफॉर्मेंस को हमारी 13 दिसंबर वाले जलसे के पीछे छुपना चाहते हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते जी। पीडीएम का जलसा कामयाब नहीं हुआ, हम समझते हैं कि हमारा बड़ा कामयाब जलसा था, ये बना, लेकिन ये अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। हर बात ये कहते हैं पिछली हुकूमत 2.5 साल हो गए हैं ये करते हैं। वो एक खानदान का, एक मिसाल सुना दो, खानदान का एक सरबराह था, उसने कहा कि अगर घर के ना मरते तो फौज अपनी होती। तो ये पिछले 2.5 साल में हुकूमत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि जनाब वो पीडीएम कामयाब नहीं है। ठीक है, पीडीएम का इशू हमारा इशू है, हमारी 11 जमात का इशू है, हम कंसेंसस के साथ डिसीजन लेते हैं। और जो सो फार अभी 20 सितंबर ऑनवर्ड
PDM کا جو پلان تھا اس پہ ہم کامیابی سے عمل درآمد کر رہے ہیں اور ہم کامیاب بھی ہیں. لیکن یہ آپ ان سے دیکھیں کہ ان کی پرومس یہ ایک جنرل پبلک کا ویو آپ بھی لے لیں کہ آیا آج پبلک مطمئن ہے ان کی پرفارمنس سے. جو حالت گندم کا کیا, جو شوگر کا کیا, جو بجلی کا کیا, جو گیس کا کیا, اور ریسنٹ جو ایشوز آپ کے جو ایشوز ابھی کراپ اپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم کی, ان کو بھی آپ دیکھ لیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس بتائیں. آج پبلک مایوس ہے ان سے, بہت زیادہ مایوس ہے, اور غریب آدمی بے روزگار بھی ہو گیا اور بے مکان بھی ہو گیا. تو ان کی پرفارمنس جو ہے, اگر یہ ان کو پرفارمنس ان کی اتنی خراب ہے, مگر پھر بھی آپ لوگ حکومت ہی نہ گرا پائے ابھی تک, نہ لوگ سڑکوں پہ اس طرح نکلے کہ انٹیمیڈیٹ ہو. لیکن میری بات سنیں, گورنمنٹ ایک دن میں نہیں گرا کرتی تھی. میں نے اس ملک کی احتجاجی تحریکوں کو دیکھا ہے. وہ ان کی جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں 5 اور 6 مہینے تک وہ ٹائم کنزیوم کرتی ہیں, چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی, چاہے وہ کسی اور کے خلاف تھی. تو اٹ ٹیکس ٹائم یو نو, اور PDM از آن اٹ, اور الٹیمیٹلی ہم ویل سکسیڈ. اور یہ اگر خوش فہمی میں بیٹھے کہ یہ سمجھیں ان کی پرفارمنس اچھی اور لوگ مطمئن ہے, پھر آ جائیں کل الیکشن اناؤنس کریں, الیکشن میں سامنے پتہ چل جائے گا. لیٹس گو فار این الیکشن, لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ اباؤٹ دیئر فیوچر فیٹ یو نو. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی بات کریں. 2 دن پہلے تو انہوں نے بجلی 2 دفعہ بڑھا دی ہے. آئل کی پرائسز کو آپ دیکھ رہے ہیں, آٹا دستیاب نہیں ہے, چینی دستیاب نہیں ہے. کتنے ظلم کی بات ہے. 2.5 سال سے یہ بیٹھے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں فار آر انڈسٹری. اس سے اور بری پرفارمنس, بیڈ پرفارمنس کیا ہوگی؟ بالکل اور بیڈ پرفارمنس کیا ہوگی؟ مصدق صاحب, بیڈ پرفارمنس ہے, مگر یہ تو سر بتائیں آج آپ کی میٹنگ میں کیا ہو؟ آئی تھنک بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں. اور ایک تو یہی بات جو ابھی نیئر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ مختلف کہ بیڈ پرفارمنس. دیکھیے میں رک جاتا ہوں آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے. آپ مجھے ایک بتا دیجئے پرفارمنس. نہیں میں تو نہیں کہہ رہی, میں تو صرف ایسے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے تو اتنا شور ڈالا تھا کہ ہم استعفے دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. آج آپ سارے تیار ہو گئے ہیں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کا ایک نقطہ نظر تھا, انہوں نے کہا میدان خالی نہ چھوڑیں. اور آپ کی پارٹی میں سر کیا نقطہ, مطلب ہماری پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ رویہ بڑا سخت ہے, اور ہم آج بھی ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. جس طرح پیپلز پارٹی آئے گی اپنا نقطہ نظر لے کے, ہم بھی اپنا نقطہ نظر لے کر جائیں گے. وہاں پہ ڈسکشن ہوگی, ہم ان کو میرٹس, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی میں میرٹس, میں بالکل معترض, جی نہیں میں بالکل معترض نہیں ہوں. میں آپ کی بات سے بالکل معترض نہیں, میں تو آپ کی بات کو کنفرم کر رہا ہوں. میں تو ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو استعفوں کی آپشن ہے یا ہلا گلا کرنے کی آپشن ہے, لانگ مارچ کی آپشن ہے, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور اس کا سیکوینس کیا ہوگا, کس وقت ہمیں لانگ مارچ کرنی چاہیے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کیا ہمارے پاس ووٹس ہیں یا نہیں, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. سر آج میٹنگ میں بھی بات ہوئی, مطلب کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, کیا آپ کی پارٹی کو لگتا ہے جیسے حسن اقبال صاحب نے پبلکلی کہا کہ یو نو وی آر اسکیپٹیکل اباؤٹ دی نمبرز. دیکھیے بات سنیے, بے توقیری جو پارلیمان کی گئی ہے اس کا تو کئی دفعہ آپ خود بھی اس کا ذکر کر چکی ہیں. پارلیمان میں 64 اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں, ابھی ہمایوں بھائی نے بھی ذکر کیا, آپ سوچیں وہ کیا پارلیمان ہوگی جہاں پہ لوگوں کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھا کے یا نیب کے کیسز کر کے یا ان کے کاروبار بند کر کے, ان کی رائس ملنے بند کر کے, باہر گاڑیاں کھڑی کر کے آپ ووٹ دلوائیں, ان پہ پریشرائز کر کے. تو یہ کیا بے توقیری ہے؟ جس طرح فیٹف کے بل پاس ہوئے جن میں سے ایک بل یہ ہے کہ حکومت ایک کاغذ لے کے میجسٹریٹ سے یا کسی کورٹ سے وہ آپ کے فون ہیک کر سکتی ہے, آپ کے بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتی ہے, آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہے, آپ کا کمپیوٹر ہیک کر سکتی ہے, یعنی قانونی طور پہ کر سکتی ہے وہ ایکٹیویٹیز جو غیر قانونی تھیں. یعنی فیٹف آپ کو یہ حرکات کرنے کو کہتا ہے. جب وہ بل ریجیکٹ ہوا سینٹ میں تو آپ نے جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو منظور کروا لیا. سوال یہ کہ اس بے توقیری کے بعد ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ یعنی پارلیمان میں ہم نہیں کر سکتے, آپ جو غیر پارلیمانی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے اپنے بلز جو ہیں وہ پاس کروائیں.
تو پھر اس کی ریزنٹمنٹ تو ہوگی. یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے آل پارٹی کانفرنس کر کے تمام لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا جائے. وزیر اعظم اگر ہمارے ہاں جنگ بھی ہو جائے تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہمارے ہیں سویڈن کے وزیر اعظم ہیں, کس چیز کے وزیر اعظم ہیں, اور کس سے بات کرتے ہیں, بیٹ سائن کرنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں. ان کو نیب کا چیئرمین بنا دینا چاہیے. وہ اتنے مؤثر نیب کے چیئرمین ہوتے جو ان کو شوق ہے جس چیز کا کہ میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. اس کو نیب انہوں نے ویسے ہی اتنی افیکٹو نہیں, الحمدللہ اگر خود ہوتے تو آپ سوچیں, ابھی تو کسی اور کے ذریعے کام کرواتے, اگر خود ہوں تو آپ سوچیں کہ کتنی مؤثر ہو نیب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کیا ہے. دیکھیں لوگوں کو ایکسٹرنل فسکل ان چیزوں کی سمجھ نہیں, آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں. اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں, میرے پاس نوکری ہے یا نہیں ہے, میرے بچوں کا جو پیٹ ہے میں پال سکتا ہوں یا نہیں پال سکتا. مہنگائی اتنی ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اپنے بچوں کا اسکول, کھانا پینا. اب جب آپ ترقی کی شرح دفن کر دیں 6% سے منفی میں لے جائیں, اور آپ کرونا کرتے, کرونا سے پہلے بھی 1.9 پہ لے آئے تھے آپ, جب آپ دفن کر دیں تو آپ لوگوں کی نوکریاں دفن کر رہے ہیں, ان کا روزگار دفن کر رہے ہیں. جب مہنگائی آپ 4% سے لے جائیں, پہلے سال میں کھانے پینے کی اشیاء میں دیہی علاقوں میں جہاں پہ 60% پاکستانی غریب پاکستانی رہتا ہے 100% تھی, 94% مہنگائی کی شرح تھی کھانے پینے کی. تو آپ بتائیں کہ لوگ زہر کھائیں, لوگ اپنے بچوں کو سکول نہیں لے جا سکتے. کارکردگی دیکھیں کہ جو کلیکشن تھی وہ 92% تھی, یعنی 100 روپے کا بل بجلی کا جاتا تھا. نہیں ایک سیکنڈ ذرا میں سوال تو فریم کر دوں. جلدی سر. 92% کلیکشن تھی, وہ 88% ہو گئی. ٹھیک ہے, اس سے 65 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکلا. آپ کلیکشن نہیں کر سکے امیروں سے تو غریب کی جیب سے 65 ارب نکل گیا. آپ نے جو چوری تھی وہ 1% بڑھا دی, 15 ارب روپیہ آپ نے غریب آدمی کی جیب میں سے نکالا. اس کے لیے آپ نے روپے کی ڈی ویلیویشن کی, 150 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکل گیا. نیئر صاحب نے بھی کہا حکومت کی پرفارمنس بہت بری, اور اب مصدق صاحب has also presented a charge. نہیں میں تو بڑے اسپیسیفک ڈیٹا کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے تو کہا نا سر, you presented a charge sheet. جی سر. مصدق 2.5 سال سے یہی اسپیسیفک چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ اس میں کوئی عوام میں بھونچال آ جائے گا, وہ نہیں آیا. اس وقت گورنمنٹ کی 2.5 سال کی پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی, اس وقت اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی پچھلے 4 مہینے کی پرفارمنس کی بات ہو رہی, سیاسی پرفارمنس کی, جو کہ ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اس وقت. دوسری آپ نے بات کی, دیکھیے ادھر میں جب نیا پڑھ کے واپس آیا تو میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا زمانہ شروع ہوا تھا, اور مجھے بالکل یاد ہے کہ پیپل پارٹی کا جو نیریٹو نواز شریف کے خلاف ہوا کرتا تھا, وہ نالائق 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 کہا کرتے تھے, اور بڑے بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیا کرتے تھے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. اب ٹھیک ہے پیپل پارٹی میں لیڈرشپ کافی پڑھی لکھی رہی ہے, لیکن ذرا مجھے باقی پارٹیاں بتا دینا کہ ان کی ٹریننگ دنیا کے کن ٹاپ کے اداروں میں ہوئی ہے, جو آپ نے صرف ہر شام آپ یہ لائک کی نہ لائکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سے تو نوکریوں سے تو تعلق نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کہاں سے پڑھی ہوئی تھیں. جی بالکل ہے جی, تعلیم کا بڑا اس کا اثر پڑتا ہے. تیسری میں آپ کو بات بتاؤں جی, بات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن فائل کریں گے. کم از کم اس پورے پی ڈی ایم موومنٹ میں پہلی دفعہ پی ایم ایل این نے کوئی بات کی ہے, سمجھ کی کہ بھئی نمبر شمبر ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کم از کم پچھلے 30-32 سال کی تاریخ دیکھ لیں اس ملک کی, یا اس سے بھی پہلے کی, آج تک پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو کامیاب نہیں ہوا. اور سینٹ کا جو موسٹ ریسنٹ ہے نو کانفیڈنس چیئرمین کا, اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ نان سٹارٹر ہے. پیپل پارٹی کر یہ رہی ہے کہ پیپل پارٹی ہاتھ نہیں پکڑا رہی پی ڈی ایم کو, سیاسی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, لیکن ہاتھ نہیں پکڑاتے, اور جب ٹائم آتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. This is the politics being played by People Party, with all due respect. سر تو آپ بھی ویسے مان رہے ہیں نا کہ کمزوریاں پی ڈی ایم میں ہی ہیں, مگر آپ کی پرفارمنس جو ہے یا آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو سوائے اس کے کہ پی ڈی ایم بہت کمزور جا رہی ہے.
Well, no, عارفہ صاحبہ میں آپ سے پرفارمنس کی اگر آپ ایک پروگرام کریں جس میں آپ پرفارمنس ڈسکس کرنا چاہیں گی تو آئی آفر کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو پورا 1 گھنٹہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ بتاؤں گا کہ کیا بالکل صحیح سر. آئی کین ڈو دیٹ. چلیں سر پھر وہ گھنٹہ اگر اس کے لیے چاہیے تو پھر ذرا یہاں بریک تو لے لیں. ناظرین اسٹے ود اس، ویٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو سیاسی صورتحال ہے. نیئر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں پکڑا رہے ہیں پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو. مولانا صاحب کو بھی تھینک یو. دیکھیں یہ پھر ان کی اپنی سوچ ہے, خوش فہمی ہے ان کی, یا ایک اپنی پرفارمنس نہیں ہے تو دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ اس کہ جناب یہ پکڑا نہیں رہے. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم جو ہیں متحد بھی ہیں اور ہمارے ڈسیزن کنسنسس کے ساتھ ہے, میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ایجوکیشن ویشن کی بات کی انہوں نے, میرا خیال ہے ہمایوں اختر صاحب 1990 آنورڈ میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے اور منسٹرز بھی رہے اور 99 تک انہیں کے ساتھ تھے. تو اس وقت تو وہ ان کو تعلیم یافتہ بھی نظر آتے تھے, تجربہ کار بھی نظر آتے تھے, اور 99 کے بعد جب ان کی لائلٹی سوئچ اوور ہوگی مشرف کے ساتھ تو پھر میاں نواز شریف ان کو اچھے نہیں لگے اور ابھی وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دس از آر ایشو, اٹ از ناٹ دیئر ایشو. یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, یہ اپنی کارکردگی دکھائیں. ہمارے معاملات پی ڈی ایم میں کیا ہے, مسلم لیگ کیا کرتی ہے, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, جے یو ایف کیا کرتی ہے, 11 جماعتیں ہیں. لیکن ہمارا طے شدہ بات ہے کہ ہمارے ڈسیزن کنسنسس سے ہوتے ہیں. ہم نے میجورٹی والی بات بھی نہیں رکھی اور جتنے بھی ڈسیزن پچھلے ہوئے ہیں وہ کنسنسس سے ہوئے ہیں. ابھی جو بھی ایشوز ہے, جو بلاول صاحب نے بات کی یا مریم صاحبہ نے بات کی یا مولانا صاحب بات کرتے ہیں یا شیرپاؤ صاحب کرتے ہیں یا مینگل صاحب کرتے ہیں, ہم اس کو تھریڈ بیس ڈسکس کرتے ہیں اپنی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں, اور پھر اس میں جو ڈسیزن ہوتا ہے اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور وی آر کانفیڈنٹ کہ وی ول تھرو دیم آؤٹ. بالکل. تھینک یو سر. سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ تو اب ضرور ہوگا, بٹ سر سوال یہاں یہ ہے کہ لانگ مارچ صرف کریں گے یا ساتھ میں دھرنا بھی کریں گے؟ صرف لانگ مارچ مطلب آئے آپ دھرنا کر کے اسپیچز کر کے واپس چلے گئے تو پھر تو حکومت ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی اگین. نہیں, پہلے میں ذرا تھوڑا سا وہ ہمایوں بھائی کی بات کا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ جی ان میں کون پڑھا لکھا ہے. احسن اقبال صاحب یونیورسٹی آف پینسلوینیا واٹن اسکول سے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے واٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اکنامکس کے اندر کی ہوئی ہے. بلیغ الرحمان صاحب نے انجینئرنگ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے کی ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ یو سی ایل اے سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں وہ کیلٹیک سے پڑھ کر آئے ہیں جس میں داخلہ ایم آئی ٹی سے زیادہ مشکل ہے. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی پی ایچ ڈی ہم نے بھی کی, یونیورسٹی میں پڑھایا بھی, کنسلٹنگ بھی کی, یہاں پہ آگے ان کی ہمایوں بھائی کی خدمت میں حاضر. جی میں نہیں یونیورسٹی آف الینوائے سے پڑھا ہوں, آکسفورڈ سے تو نہیں پڑھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ وہ کہہ رہے ہیں سر, ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈران کی وہ بات. جی تو یہ کیا, یہ کن کا میں نے نام لیا؟ یہ احسن اقبال سیکنڈ ٹیئر ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب سیکنڈ ٹیئر ہیں. جی یہ بڑی عجیب و غریب میں نے بات سنی ہے, میں نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو 30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا, اس کی وجہ سے 6% ترقی کی شرح بڑھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے جو رستو ہیں جن کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں, ایک نام نہیں آپ اور لے سکتے ہمایوں بھائی کے علاوہ جو کہ انہوں نے بڑی مشکل ڈگری کی ہوئی ہے ایکچویریل سائنسز کے اندر. آپ ایک پڑھا لکھا آدمی تو دکھائیں ذرا. اگر آپ نے واقعی یہ بات کرنی ہے کہ کون پڑھا ہوا ہے اور اس کا کیا ایکسپیرینس ہے, تو آپ اپنی کابینہ کی ذرا شکل تو دیکھیں کہ کون کون کہاں سے آ رہا ہے اور کس کس جگہ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اور وہ کیا کیا کر رہا ہے. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی گٹر میں گر گئی ہے. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے مہنگائی جو ہے وہ 3 گنا کر دی. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ ترقی کی شرح جو ہے وہ منفی میں چلی گئی. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ ہم چینی کی بات کریں پتہ چلتا ہے ایک مافیا ہے, ہم بجلی کی بات کریں پتہ چلتا ہے ایک مافیا ہے. وقت بالکل نہیں ہے. ہمایوں صاحب جواب دے دیں. ہمایوں صاحب آپ کے پاس کون سے سر پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ مصدق صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے ایک دو کا نام لیا ہے. عارفہ ہمارے پاس پوری لسٹ ہے. اگر آپ منسٹرز اور ایم این ایز اور سینیٹرز
اور پارٹی ممبران کی جاتے ہیں. نہیں آپ کابینہ کے اراکین میں بتائیں نا کون ہے پڑھے لکھے. ہم احترام کرتے ہیں کہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اسد عمر کم پڑھے لکھے ہیں, حفیظ شیخ کم پڑھے لکھے ہیں, اسد عمر صاحب نے MBA پاکستان سے کیا ہوا ہے. عشرت حسین کم پڑھے لکھے ہیں. ہاں عشرت صاحب پڑھے ہوئے ہیں, بوسٹن یونیورسٹی سے PhD کی انہوں نے. خسرو بختیار کم پڑھے لکھے ہیں, محمد میاں سمرو کم پڑھے لکھے ہیں. کتنے پڑھے یہ سارے لوگ کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بڑی اسپیسیفک بتائی ہیں چیزیں. کابینہ کی بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو پیش کر دیا کابینہ کا بھی وہ کون کون ہے ادھر. بالکل صحیح جی سر. بہت anything else sir we're closing جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ میں نے تو یہ نقطہ نہیں اٹھایا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر لوگ تولے نہیں جاتے, گنے جاتے ہیں. جمہوریت کے اندر جو بھی کسی کی امیجنیشن میں ہو, یہ تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کون پڑھا لکھا ہے تو مجھے جواب دینا پڑا, ورنہ جو کسی کی امیجنیشن میں ہے, جو غریب آدمی کا ووٹ اور بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے, جو غریب آدمی کی زبان پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے تیار ہے, وہی ہے لیڈر. وہ اسی کو ہونا چاہیے کابینہ میں, اسی کو اس ملک کو چلانا چاہیے. یعنی سلیکشن کے ذریعے نہیں, الیکشن کے ذریعے لوگ آئیں, لوگوں کو اپنے ووٹ کا بوجھ اٹھائیں, لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ہمایوں صاحب, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو سیاسی صورتحال ہے. نیئر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں پکڑا رہے ہیں PMLN کو اور PDM کو. مولانا صاحب کو بھی تھینک یو. دیکھیں یہ پھر ان کی اپنی سوچ ہے, خوش فہمی ہے ان کی, یا ایک اپنی پرفارمنس نہیں ہے تو دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ اس کہ جناب یہ پکڑا نہیں رہے. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم جو ہیں متحد بھی ہیں اور ہمارے ڈسیزن کنسنسس کے ساتھ ہے, میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ایجوکیشن ویشن کی بات کی انہوں نے, میرا خیال ہے ہمایوں اختر صاحب 1990 آنورڈ میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے اور منسٹرز بھی رہے اور 99 تک انہیں کے ساتھ تھے. تو اس وقت تو وہ ان کو تعلیم یافتہ بھی نظر آتے تھے, تجربہ کار بھی نظر آتے تھے. اور 99 کے بعد جب ان کی لائلٹی سوئچ اوور ہوگی مشرف کے ساتھ تو پھر میاں نواز شریف ان کو اچھے نہیں لگے اور ابھی وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دس از آر ایشو, اٹ از ناٹ دیئر ایشو. یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, یہ اپنی کارکردگی دکھائیں. ہمارے معاملات PDM میں کیا ہے, مسلم لیگ کیا کرتی ہے, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, JUF کیا کرتی ہے, 11 جماعتیں ہیں. لیکن ہمارا طے شدہ بات ہے کہ ہمارے ڈسیزن کنسنسس سے ہوتے ہیں. ہم نے میجورٹی والی بات بھی نہیں رکھی اور جتنے بھی ڈسیزن پچھلے ہوئے ہیں وہ کنسنسس سے ہوئے ہیں. ابھی جو بھی ایشوز ہے, جو بلاول صاحب نے بات کی یا مریم صاحبہ نے بات کی یا مولانا صاحب بات کرتے ہیں یا شیرپاؤ صاحب کرتے ہیں یا مینگل صاحب کرتے ہیں, ہم اس کو تھریڈ بیس ڈسکس کرتے ہیں اپنی PDM کی سربراہی میٹنگ میں اور پھر اس میں جو ڈسیزن ہوتا ہے اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور وی آر کانفیڈنٹ کہ وی ول تھرو دیم آؤٹ. بالکل. تھینک یو سر. سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ تو اب ضرور ہوگا, بٹ سر سوال یہاں یہ ہے کہ لانگ مارچ صرف کریں گے یا ساتھ میں دھرنا بھی کریں گے؟ صرف لانگ مارچ مطلب آئے آپ دھرنا کر کے اسپیچز کر کے واپس چلے گئے تو پھر تو حکومت ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی اگین. نہیں پہلے میں ذرا تھوڑا سا وہ ہمایوں بھائی کی بات جی ضرور. انہوں نے کہا کہ جی ان میں کون پڑھا لکھا ہے. احسن اقبال صاحب یونیورسٹی آف پینسلوینیا واٹن اسکول سے انہوں نے MBA کیا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے واٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے PhD کی ہوئی ہے, اکنامکس کے اندر کی ہوئی ہے. بلیغ الرحمان صاحب نے انجینئرنگ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے کی ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ UCLA سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں وہ کیلٹیک سے پڑھ کر آئے ہیں جس میں داخلہ MIT سے زیادہ مشکل ہے. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی PhD ہم نے بھی کی, یونیورسٹی میں پڑھایا بھی, کنسلٹنگ بھی کی, یہاں پہ آگے ان کی ہمایوں بھائی کی خدمت میں حاضر. جی میں نے یونیورسٹی آف الینوائے سے پڑھا ہوں, آکسفورڈ سے تو نہیں پڑھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ وہ کہہ رہے ہیں, سر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈران کی وہ بات. جی تو یہ کیا, یہ کن کا میں نے نام لیا؟ یہ احسن اقبال سیکنڈ ٹیئر ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب سیکنڈ ٹیئر ہیں. جی
یہ بڑی عجیب و غریب میں نے بات سنی ہے، میں نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو 30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا، اس کی وجہ سے 6% ترقی کی شرح بڑھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے جو رستو ہیں جن کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، ایک نام نہیں آپ اور لے سکتے ہمایوں بھائی کے علاوہ، جو کہ انہوں نے بڑی مشکل ڈگری کی ہوئی ہے ایکچویریل سائنسز کے اندر. آپ ایک پڑھا لکھا آدمی تو دکھائیں ذرا. اگر آپ نے واقعی یہ بات کرنی ہے کہ کون پڑھا ہوا ہے اور اس کا کیا ایکسپیرینس ہے، تو آپ اپنی کابینہ کی ذرا شکل تو دیکھیں کہ کون کون کہاں سے آ رہا ہے اور کس کس جگہ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اور وہ کیا کیا کر رہا ہے. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی گٹر میں گر گئی ہے. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے مہنگائی جو ہے وہ 3 گنا کر دی. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ ترقی کی شرح جو ہے وہ منفی میں چلی گئی. یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے کہ ہم چینی کی بات کریں پتہ چلتا ہے ایک مافیا ہے، ہم بجلی کی بات کریں پتہ چلتا ہے ایک مافیا. وقت بالکل نہیں. ہمایوں صاحب جواب دے دیں. ہمایوں صاحب آپ کے پاس کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ مصدق صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے ایک دو کا نام لیا ہے. عارفہ ہمارے پاس پوری لسٹ ہے. اگر آپ منسٹرز اور ایم این ایز اور سینیٹرز اور پارٹی ممبران کی جاتے ہیں. نہیں آپ کابینہ کے اراکین میں بتائیں نا کون ہے پڑھے لکھے. ہم احترام کرتے ہیں کہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اسد عمر کم پڑھے لکھے ہیں، حفیظ شیخ کم پڑھے لکھے ہیں. اسد عمر صاحب نے MBA پاکستان سے کیا ہوا ہے. عشرت حسین کم پڑھے لکھے ہیں. ہاں عشرت صاحب پڑھے ہوئے ہیں، بوسٹن یونیورسٹی سے PhD کی انہوں نے. خسرو بختیار کم پڑھے لکھے ہیں. محمد میاں سمرو کم پڑھے لکھے ہیں. کتنے پڑھے؟ یہ سارے لوگ کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بڑی اسپیسیفک بتائی ہیں چیزیں. کابینہ کی بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو پیش کر دیا کابینہ کا بھی وہ کون کون ہے ادھر. بالکل صحیح. جی سر بہت anything else sir we're closing. جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ میں نے تو یہ نقطہ نہیں اٹھایا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر لوگ تولے نہیں جاتے، گنے جاتے ہیں. جمہوریت کے اندر جو بھی کسی کی امیجنیشن میں ہو، یہ تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کون پڑھا لکھا ہے تو مجھے جواب دینا پڑا، ورنہ جو کسی کی امیجنیشن میں ہے، جو غریب آدمی کا ووٹ اور بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، جو غریب آدمی کی زبان پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے تیار ہے، وہی ہے لیڈر. وہ اسی کو ہونا چاہیے کابینہ میں، اسی کو اس ملک کو چلانا چاہیے. یعنی سلیکشن کے ذریعے نہیں، الیکشن کے ذریعے لوگ آئیں، لوگوں کو اپنے ووٹ کا بوجھ اٹھائیں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ہمایوں صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.